अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी भी फैसले में, किसी भी कारोबार में, किसी भी ज़िंदगी के बड़े-बड़े काम के कदम उठाने में कामयाब होना चाहता है, तो उसे किसी तजर्बाकार, प्रोफ़ेशनल बंदे के मशवरे की, गाइडलाइन की और कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है, और ये इस दौर का सबसे बड़ा तकाज़ा है। तो जो इंसान बग़ैर मशवरे के, बग़ैर किसी से पूछे, बग़ैर कोई वकील, कोई ना कोई एडवाइस लिए बग़ैर कोई कारोबार करता है या कोई बिज़नेस करता है, तो 100 में से 100% ये चांस होता है कि वो बंदा उसमें फ़ेल हो जाए। तो मशवरा या कंसल्टेंसी, उसकी जो है ना अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि इसके लिए अब बड़े से बड़े वकील, बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़े से बड़े जो है ना प्रोफेशनल लोग मैदान में आ गए हैं, और वो अपने मशवरे की कीमत लेते हैं। डॉक्टर अपनी एडवाइस की पैसे लेता है, प्रोफेसर अलहदा पैसे लेता है, इंजीनियर्स अलहदा लेते हैं, वकील अलहदा लेते हैं। तो जितने भी लोग आपको कोई भी गाइडलाइन देते हैं, कोई भी आपको रास्ता बताते हैं, कोई भी रहनुमाई करते हैं, और जब हम उसके पैसे देकर हम उनसे रहनुमाई लेते हैं ना, तो हमारे जो नफ्स, हमारा दिल है ना, हम अंदर से बड़े खुश होते हैं कि अब मैं नाकाम नहीं होगा, मैंने बड़े से बड़ा वकील हायर किया है, मेरे पास बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए हम एक शहर, दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क हम सफ़र भी करते हैं। जितना बड़ा कदम उठाना होता है, उतना ही हम ज़्यादा लोगों से उसके बारे में गाइडलाइंस लेते हैं, और फिर हम उस काम को शुरू करते हैं। तो इससे ये पता चला कि इंसान की ज़िंदगी के सारे फ़ैसलों में गाइडलाइन की, एडवाइज़ की, मशवरे की बड़ी ही बुनियादी ज़रूरत है। तो कुरान पाक में एक सूरत है लुकमान। सूरत लुकमान के अंदर अल्लाह पाक ने 7 नसीहतें की हैं, और नसीहत, एडवाइस जो होता है ना, वो करता है इंसान के हम पल्ला इंसान हो। जो बादशाह होता है, जो हाकिम होता है, वो नसीहत नहीं करता होता, हाकिम हमेशा हुक्म करता होता है, बादशाह हमेशा ऑर्डर करता है। तो कुरान पाक सारे का सारा अल्लाह के हुक्मों से भरा हुआ है। ये काम करना है और ये काम नहीं करना, ये करोगे तो मैं ये दूंगा, और ये नहीं करोगे तो मैं इसकी ये सज़ा दूंगा। बादशाह का ऑर्डर है, बादशाह जो चाहे ऑर्डर कर सकता है। वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, करीम है, मेहरबान है। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में हमारे लिए जितने भी अहकामात, हुक्म उतारे हैं, वो सारे के सारे रहमत से भरे हुए हैं, खैर और भलाई से भरे हुए हैं। हमारी उसमें कामयाबी हैं, हमारी इज़्ज़तें हैं। तो अल्लाह ने सारे कुरान पाक के अंदर अपने अहकामात उतारे हैं। जो नसीहत है ना, नसीहत, एडवाइस, मशवरा, उसके लिए अल्लाह पाक ने पूरे कुरान पाक में जिस सूरत को चुना, उस सूरत का नाम है सूरत लुकमान। और लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में आया है कि ये बड़े दानिश्वर, बड़े हकीम, बड़े मुदब्बर, बड़े ही गहरा इल्म रखने वाले और हिकमत से भरे हुए थे। और अल्लाह पाक ने इनको ये इल्म स्पेशल अता फरमाया था कि जो किसी से समझदार इंसान को उस बात का तजर्बे के बग़ैर उसको पता नहीं चलता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लुकमान अलैहिस्सलाम को वो सारी बातें अपने इल्म के ख़जानों से अता फ़रमाई थी। तो लुकमान अलैहिस्सलाम को चुना, और फिर लुकमान अलैहिस्सलाम को बाप बनाया। यानी ये बात हमें बताई गई कि बाप से ज़्यादा खैर खा कोई नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा मुखलिस इंसान से मशवरा लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए बेहतरीन इंसान उसका बाप है। शैतान क्या करता है? बाप से दूर कर देता है। आज का नौजवान छोटी छोटी बातों से सबसे ज़्यादा जो दूर है ना, वो बाप से दूर है। माँ के तो नज़दीक हो जाता है मोहब्बत की वजह से, और बाप से जो है ना दूर होता है क्योंकि दोस्त दरमियान में आ जाते हैं, उसकी ज़ाती ज़रूरतें आ जाती हैं। वो समझता है कि मैं बड़ा अक्लमंद हो गया हूँ। छोटी छोटी डांट डपट समझाना और सही गाइडलाइन देना, उसकी वजह से ना वो बाप से ना बिला वजह अपने नफ्स की और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से अपने बाप से गैर महसूस तरीके से दूर होता जाता है।
کبھی اس کو باپ کا رویہ پسند نہیں آتا، کبھی باپ کا ہر وقت نصیحت کرنا پسند نہیں آتا، کبھی باپ کا ہر بات میں ٹانگ اڑانا پسند نہیں آتا، تو وہ باپ سے باتیں چھپاتا ہے۔ آج کا نوجوان جو ہے وہ باپ سے اپنے سارے رازوں کو چھپائے گا کہ بس میرے باپ کو نہ پتہ چلے، باقی سب کو پتہ چلے۔ تو حالانکہ قرآن پاک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب سے زیادہ خیر خواہ جو انسان ہے وہ ماں نہیں ہے بلکہ باپ ہے۔ اگر سب سے زیادہ اچھا مشورہ ماں دے سکتی ہے تو اللہ رب العزت ماں سے یہ نصیحت کرواتا، لیکن سب سے زیادہ مشورے میں، کیونکہ باپ نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، اونچ نیچ دیکھا ہوتا ہے، اس کا تجربہ ہوتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، اس نے زمانے کے سارے نشیب و فراز کو دیکھا ہوتا ہے، تو باپ کا مشورہ سارے لوگوں کے مشوروں کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باپ سے ان بیٹے کو مشورہ دلوایا۔ سورۃ لقمان میں باپ نے بیٹے کو 7 نصیحتیں کی، 7 مشورے دیے، 7 ایڈوائزز دیں، اور وہ باری باری ہم سب کا ذکر کریں گے، اور وہ زندگی کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی باتیں ہیں، اور ہر ناکامی سے بچنے کے لیے وہ بنیادی باتیں ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر جتنا بھی مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ان سے نکلنے کے لیے بھی وہ بنیادی باتیں ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے بھی بنیادی باتیں ہیں، ہمارا فیوچر، ہماری گھر کا ماحول، ہمارے زندگی کے فیصلے، ہمارے کاروبار کے فیصلے، ہر چیز میں وہ 7 باتیں اتنی بنیادی ہیں کہ اگر ہم ان 7 باتوں کو جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر کی، ہم اپنے پلو سے باندھ لیں تو ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی فیصلے کے اوپر پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا، کیونکہ اللہ کے ہاں جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں، اللہ رب العزت کو ان گناہوں کے اوپر اتنا غصہ، ناراضگی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جرم عظیم اور سب سے زیادہ ظلم عظیم جو ہے نا، وہ شرک ہے۔ ان شرک لظلم عظیم۔ اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کی زبان سے یہ بات کہلوائی بیٹے کو کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم عظیم جو ہے نا، سب سے بڑا وہ گناہ جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ اس بات کو سب سے بنیادی بات ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں شرک گنا جاتا ہے بتوں کی پوجا کرنا، اور مورتیوں کی پوجا کرنا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، سورج کی پوجا کرنا۔ تو ہم اصل جو یہ تو شرک ہے ہی ہے، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، لیکن کچھ شرک کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دماغ میں آج تک کبھی نہیں آئی، حالانکہ وہ بھی شرک کے اندر آتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک ڈائیلاگ بہت مشہور ہوا تھا، رانگ نمبر رانگ نمبر رانگ نمبر، کہ جو بھی بندہ آپ کو جو ہے نا کوئی غلط گائیڈ کرتا ہے، مال پیسہ کمانے کے لیے آپ کو جو ہے نا کوئی جھوٹے موٹے نسخے بتاتا ہے، تو وہ جو ہے نا اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو ہم اس کو رانگ نمبر کہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں کرتے، آپ کا رخ اللہ رب العزت کی طرف نہیں پھیرتے، تو یہ رانگ نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آتے تھے اپنے گھریلو مسائل کے لیے، اپنے اور معاملات کے مشورے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے کو اللہ رب العزت کی طرف ان کا رخ پھیرا ہے، کیونکہ صحیح نمبر کون سا ہے؟ صحیح نمبر ہے دین اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو رانگ نمبر ہر وہ رانگ نمبر ہے جو آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ پھیرے بلکہ اپنی ذات کی طرف پھیرے، اپنی علم کی طرف، اپنے روب و دبدبہ کی طرف، اپنی پرسنالٹی کی طرف، اپنے وزڈم کی طرف، اپنی طاقت کی طرف، اور اپنے اثر و رسوخ کی طرف۔ جتنے لوگ بھی آپ کا اللہ کی طرف سے دھیان ہٹاتے ہیں، توجہ ہٹاتے ہیں، وہ سب رانگ نمبر ہے۔ صحیح نمبر کون سا ہے؟ صحیح نمبر ہے ہر وہ بندہ، ہر وہ نیک آدمی، ہر وہ مشورہ جو آپ کا رخ اللہ کی طرف پھیر دے، یہ صحیح نمبر ہے۔
آج ہم ایک ہی موضوع کو ڈسکس کریں گے، لقمان علیہ السلام کی جو 7 نصیحتیں ہیں اس کے اوپر ہم ایک بات کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پہلا نمبر جو باپ نے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، اللہ کے علاوہ اپنا سر کسی کے سامنے نہ جھکانا۔ ایک بندہ جو ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ میں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرے آج تک نماز میں مجھے اللہ کا خیال نہیں آیا، میرا کبھی دھیان نہیں گیا، میں بڑی بد دلی سے بے دھیانی سے نماز پڑھتا ہوں، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا نسخہ بتایا جو میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے اس بندے کو اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانے کے لیے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کل سے نماز چھوڑ دو، اور نماز چھوڑنے کے بعد تم نے دن میں 5 مرتبہ میرے پاس آیا کرنا ہے، میرے آگے آ کے سر جھکانا ہے، اور جتنی دیر تم نماز میں سر جھکائے رکھتے ہو، رکوع میں سجدے میں، اتنی دیر تم نے میرے آگے سر جھکانا ہے، اور اس کے بعد تم نے چلے جانا ہے اور دن میں 5 مرتبہ یہ کرنا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں جو ہے نا اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر اور میں آپ کے آگے آؤں اور آپ کے پاس سر کو جھکاؤں؟ تو یہ مجھے کہ آپ کیسی تعلیم دے رہے ہیں؟ تو اس کے اندر ایک غصے کی کیفیت آئی اس آدمی نے۔ تو جب انہوں نے مولانا صاحب کی بات کو انکار کیا، پھر انہوں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ میں نے تمہیں اس لیے یہ بات کی ہے کہ تم جو ہے نا میرے آگے آ کے سر کو جھکایا کرو، تمہارا نماز میں دل نہیں لگتا اور تم نماز چھوڑنے کے اوپر تلے ہوئے ہو، اور تم بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ مجھے اللہ رب العزت کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اور جب میں نے تمہیں کہا کہ تم میرے آگے آ کے سر کو جھکایا کرو اور دن میں 5 مرتبہ جھکایا کرو، تو فوراً تمہارے تحت الشعور کے اندر، تمہارے دل کے اندر، تمہاری اندر کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کروں، اور اس بات نے تمہیں غصہ دلا دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا تمہارے اندر، یہ جو شعور کے اندر، تحت الشعور کے اندر، تمہاری رگ رگ میں، تمہاری خیالوں میں، تمہارے سوچوں میں، تمہارے ایمان کے اندر یہ بات ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو جائز ہے، یہ جو خیال آتا ہے تمہیں اور تم نے یہ تصور جو باندھا ہوا ہے، یہ تصور ہی اصل عبادت ہے کہ تم اللہ رب العزت کے آگے جھک رہے ہو اور اللہ کے علاوہ تم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تمہاری یہی نماز ہے۔ لہٰذا تم کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا کہ اگر تمہیں دھیان نہیں آتا، تمہیں بد دلی ہوتی ہے اور تمہیں کبھی اللہ کا خیال نہیں آیا، تو ان باتوں کی وجہ سے کہیں تم نماز نہ چھوڑ دینا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جو انسان مستقل اللہ کے ہاں جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چاہے اس کو اللہ کا خیال آئے یا نہ آئے، کوشش تو کرے، لیکن نماز میں سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی باتیں اس میں یاد اس لیے آتی ہیں کہ یہ کسی طریقے سے اس کی نماز خراب ہو جائے اور یہ نماز سے بد ظن ہو جائے اور نماز سے ایسا ایسا دور ہو جائے۔ اور آج کے مسلمان نے نماز چھوڑی بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ وہ چاہتا ہے جیسے فلم دیکھتے ہوئے میرا دل لگے، جیسے دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل لگتا ہے، جیسے گناہوں والے کاموں میں میرا دل لگتا ہے، ایسے ہی میرا نماز کے اندر بھی دل لگے۔ دیکھیں بھائی، ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو گناہوں کی خواہشیں ہیں، اس کے لیے جو دل کے اندر کی محبت ہے نا، وہ بائی ڈیفالٹ ہے۔ اس کے لیے محبت کو، محنت کو، دل کو راضی نہیں کرنا پڑتا، وہ آپ کی مشین کے اندر فٹ ہے۔ اللہ کے نافرمانی والے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمارے نفس کے اندر بائی ڈیفالٹ ڈیزائن کر دیے گئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، توجہ نہیں دینی پڑتی، نہ دھیان دینا پڑتا ہے، نہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بس گناہ کا موقع چاہیے اور نفس اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور بڑی توجہ سے وہ کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، 3 گھنٹے کی مووی دیکھنی ہونا تو نفس آپ کو بٹھائے رکھے گا، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہونے دے گا، آپ کو نیند نہیں آنے دے گا، اور 3 گھنٹے کی بجائے 3 منٹ یا 10 منٹ کی نماز پڑھنی ہو تو نفس آپ کے ساتھ ایک ایسی جنگ لڑے گا
کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ، الجھن، سستی، ہاں جی، کوئی نہ کوئی مصروفیات، کبھی ادھر کی توجہ، کبھی ادھر کی، کبھی ایسے منہ مارے گا میں نے نہیں کرنا، کبھی ادھر منہ مارے گا میں نے نہیں کرنا۔ تو نفس ہمارے ساتھ وہ جنگ کرتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے اللہ کے حکموں کی ضد کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ نفس ہی کنٹرول کرنا ہے۔ نفس جو ہے وہ بس بیسیکلی ایک سانپ کی مانند ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، جنگلوں میں جب سپیرا سانپ کو پکڑتا تھا نا، تو اس کے پاس ایک پٹاری ہوتی تھی، اور وہ پٹاری کے اندر سانپ کو، زہریلے سانپوں کو بند کر دیتا تھا۔ جیسے ہی وہ پٹاری کا ڈھکن کھولتا تھا تو وہ جو زہریلا سانپ کو وہ اپنا جو ہے نا پھن پھیلائے اپنا منہ باہر نکالتا تھا کہ میں کسی طریقے سے کسی کو ڈس لوں۔ تو یہ جو نفس ہے نا، اس کو پٹاری کے اندر بند کر کے رکھنا پڑتا ہے، اور یہ سانپ کی مانند ہے، اور اس کو جتنا آپ دبا کر رکھیں گے، جتنا اس کو بھوکا رکھیں گے، جتنا اس کی بات کو نہیں مانیں گے، جتنا اس کو دبائیں گے، تو اس کو اتنا یہ آپ کے قابو میں رہے گا۔ آپ نے اس کا ڈھکن جیسے ہی اتارا، یعنی اس کی بات کو جیسے ہی ماننا شروع کر دیا، اس کو لذت دینی شروع کر دی، اس کو مزے دینے شروع کر دیے، اس کو انجوائے کروانا شروع کر دیا، تو یہ سانپ کی طرح آپ کو ڈس لے گا، کیونکہ اس کا کام ہے 24 گھنٹے آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف متوجہ کرنا، لذتوں کی طرف، گناہوں کی طرف، خواہشوں کی طرف۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھیں گے تو یہ اس کے اندر بے حیائی والی چیزوں کو پہلے دکھائے گا، ہیں جی، اور یہ اسی طریقے سے ہم کوئی گناہ والے کام کریں گے تو یہ اس میں آپ کو اطمینان دلوائے گا۔ تو یہ جو نفس ہے، اس کو جو ہے نا باندھ کر رکھنا، تو اللہ کی نافرمانی میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ جو ابھارتا ہے نا، وہ یہ نفس ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ ہر چیز کو شریک بنانے میں بھی اسی کا سب سے بڑا رول ہے۔ یہ کہتا ہے کام ادھر سے ہو جائیں گے، پیسے سے کام بن جائیں گے، لوگوں سے کام بن جائیں گے، عہدوں سے کام بن جائیں گے۔ یہ ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ ہٹاتا ہے، اور مخلوق اور اسباب کی طرف توجہ نہ یہ لگاتا ہے۔ تو اس نفس کے اوپر قابو ڈالنا، اس لیے جو ہے اس کے سب سے سارے حملوں میں جو سب سے بڑا حملہ یہ جو انسان کے اوپر شیطان اور یہ نفس مل کر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا شریک ڈھونڈتے ہیں کہ تیرا کام کہاں سے بنے گا، تو یہ اللہ کی طرف دھیان نہیں جانے دیتے۔ تو اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر کو جھکانا، اگر آپ نے اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کوئی آپ کا دنیا کا کام آپ نے کروا لیا، تو وہ کام خیر سے خالی ہوگا، اس میں بھلائی نہیں ہوگی، اس میں کامیابی نہیں ہوگی، وہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوگا۔ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کوئی اسٹیرائڈ لگا لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اسٹیرائڈ انجیکشن ڈاکٹر لگاتے ہیں، تو اسٹیرائڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیمپریری تو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، آپ کے اندر کوئی دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور آپ وقت سے پہلے مر جاتے ہیں، اور آپ کو الٹا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اسٹیرائڈ کے طریقے سے آپ نے اپنے کام نہیں کروانا، بلکہ آپ نے جس کو آپ توحید کہتے ہیں، تو توحید کے دامن کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو شرک سے، چھوٹے شرک سے بھی بچنا ہے، بڑے شرک سے بھی بچنا ہے۔ بڑا شرک یہ ہے کہ آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ اپنی امیدوں کو اللہ سے ہٹا لیں، آپ اپنے کاموں کو، اپنے دل کو اللہ سے ہٹا لیں، آپ کا دل غافل ہو جائے، آپ کا دل اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اور آپ جو ہے نا اپنی ساری زندگی کے کاموں کو مال و دولت، دنیا، عہدے، اسباب اور ان کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ آج کا دنیا دار بندہ کیا کرتا ہے؟ آج کا دنیا دار بندہ یہی کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر سے اس دور میں ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ سے ہونے کا یقین یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو پلے سے باندھ کر رکھنا، اللہ سے ہونے کا سب کچھ یقین ہمارے دل کے اندر، اس کو جانا جو آج کل تبلیغی جماعت والے ہمیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اس بات کو ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔